إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. एक मिनट। हम्म, तो अब उसके बाद क्या हुआ, कुरैश की प्लानिंग जो थी, हमने दो चीजें देखे थे। पहले तो उन्होंने क्या किया, हंसी मजाक उड़ाया और टॉन्ट और इंसल्ट किया, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को जो है अलग अलग तरीकों के नामों से बुलाया गया। अब उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उसके बाद सेकंड चीज ये की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकना शुरू किया, यानी जब भी बात होती तो शोर मचाना शुरू कर देते, या फिर जो है नजर बिन हारिस ने क्या किया था कि स्टोरीज सुनाना शुरू कर दिया था, कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते मजलिस देखते थे और अपना जो है दीन का कलाम शुरू करते थे, तो वो फौरन जो है अपने शुरू कर देता था और लोगों को जो है डिस्ट्रैक्ट करता था सही सीधे रास्ते से। और गाने गाने वाली औरतों को, नाच गाना करने वाली, एंटरटेनमेंट वाली औरतों को वो लाया था, जो है नाच गाना और जालिस बिठाता था और लोगों को बताता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बता रहे उस ये चीज है। अब उसके बाद ये हुआ कि इसने अब उसके बाद जो है अब कुरैश का जो है और उन लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ा। अब उन लोगों ने क्या किया, शक पैदा करना और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था, यानी बिला वजह के जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी चीज उनको बताते तो बिला वजह के जो है उसमें डाउट्स क्रिएट करते, ऐसे ऐसे सवाल उठाते कि लोगों को जो है सच में उस बात पे शक होने लगता, और जो है झूठी बातें वो लोग फैलाते जाते थे, यानी झूठ जो है फैलाते जाते हैं। तो आज भी जो है हम देख सकते हैं कि आज भी जो है इस्लाम का क्या है, कुछ भी आप बताइए, कोई भी चीज के बारे में, इस्लाम के बारे में बताइए कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में ये चीज है, तो उसके ऊपर जो है लोग शक करते हैं, या फिर जो है आपको उल्टा सवाल पूछते हैं, या फिर जो है आपको या फिर इस्लाम के बारे में जो है बहुत सारी झूठी बातें हमको सुनने में मिलती है ना, जो इस्लाम में एक्चुअली है नहीं, मगर हमको जो है वो चीजें सुनने में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है अल्लाह के दौर की बात नहीं है, बल्कि ये होते हुए आ रही सो चीज है। और सिर्फ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुई, बल्कि इनसे पहले अंबिया इकराम जितने आए थे उन पर भी ये सेम चीज हुई थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुई, और उनके बाद के भी जितने दौर आए वो सब दौर में जो है ये बातें, ये चीजें होते रही। एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे दिल मिले जुले हुए हैं कि तुम सब लोग जो है एक तरीके से बिहेव करते हो, यानी जनरेशन जनरेशन के बाद भी जो है इस्लाम को लेके सब लोग जो है कि जैसी बिहेव करते हैं, तो है एक दूसरे से मिले हुए हैं कि तुम लोग जो है सेम चीज रिपीट करो, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जितना भी हो रहा है, जब भी इस्लाम के बारे में कोई दाई आगे बढ़ता है तो सेम चीज वही रिपीट होती है। और फिर उसके बाद जो है ये लोग जो लोग थे, ये लोग क्या है, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि इन्होंने जो है रात में ख्वाब देखा, एक अजीब सा ख्वाब देखा, और वो सुबह उठकर जो है वो तिलावत करके फरमा रहे हैं। तो बोलते थे कि कभी जो है ये ख्वाबों की बातें हैं, और कोई बोलता था कि ये अपनी तरफ से मन घड़त बात है, यानी अपनी तरफ से जो है इन्हों एक बात बनाकर बोल रहे हैं। और कभी बोलते थे कि इंसान इनको सिखाने आता है, यानी एक इंसान आता है इनको सिखाने के लिए, उससे सीख के जो है ये बातें बनाते हैं। और कभी बोलते हैं कि ये तो पिछलों के किस्से हैं, पिछलों के अफसाने हैं, यानी पिछलों के किस्से, यानी इन्होंने जो है अपनी मर्जी से पिछलों के किस्से कहीं पे छुपा के लिख के रख लिए थे, और वही चीज जो है हमारे को अब बार बार ये सुनाते जा रहे हैं। तो ये इस जमाने की प्रेजेंट चीज नहीं हो सकती, ये तो पिछलों के किस्से है। और कई बार बोलते थे कि एक जिन या शैतान उतरा है, तो एक जिन या शैतान जो है, और ये लोग बोलते हैं कि इन ये शैतान जो है इन पर उतरता है जैसा काहिनों पर उतरता है। तो इन लोग का क्वेश्चन, इन लोग क्या बोलते थे कि इनके ऊपर जो है एक जिन या शैतान ऐसे उतरता है जैसा काहिनों पे उतरता है। तो जिन या शैतान के जरिए से जो है कुरान नाजिल होती है, और उसी के जरिए से जो है इनके ऊपर नाजिल होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वजह से जो है इनको बताते हैं। तो ये चीज जो है वो लोग, ये चीज वो लोग जो है ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो उसके जवाब में जो है अल्लाह ताला आंसर कर रहे हैं। अश-शुरा की आयत नंबर
221 اور 222 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیطان تنزل علی کل افاک اثیم. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا میں تم کو خبر دوں کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے، کس پر اترتے ہیں، شیطان کس پر اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ہر ایک جھوٹے گناہگار پر اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں، اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو کلمات ہے وہ تو تبدیل ہوتے جا رہے ہیں نا. یہ لوگ ایک بات پہ نہیں ٹکے ہوئے ہیں. کبھی بول رہے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھے سو چیز ہے، کبھی بول رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، کبھی بول رہے ہیں کہ ان کو انسان سکھاتا، کبھی بول رہے ہیں کہ وہ پچھلوں کے قصے ہے. مطلب ان کی خود کی بات ایک نہیں ہے، ملٹیپل چیزیں یہ لوگ بول رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ اپنی بات پہ جو ہے ٹکے ہوئے نہیں ہیں. بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے شیطان اترتا ہے، جیسا کاہنوں کے پاس جن یا شیطان آتے ہیں، وہ شیطان اتر کے آپ کو بولتا ہے یہ باتیں، وہ جنات جو ہے وہ باتیں بتاتے ہیں آپ کو، تو کاہنہ کے جیسے آپ باتیں کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جواب میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے کو بتا دوں کہ شیطان کس پہ اترتا ہے. شیطان جو ہے گناہگار پہ اترتا ہے، یعنی ایسے جھوٹے گناہگار پہ اترتا ہے جو جن کے پاس جو ہے سچ بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے یہ پروف کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں وہ سچی بات ہے. اور کبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو جو ہے جنون ہو گیا ہے، یا بولتے تھے کہ کبھی وہ شاعر ہیں، تو بولتے تھے کہ جنون ہو گیا، جنون ہو گیا یعنی بولتے تھے کہ پاگل ہو گئے. اب کوئی انسان جو رہتا نا ایک ہی چیز کے پیچھے اگر لگا ہوا ہے، مطلب کنٹینیوسلی اسٹارٹنگ سے لے کے مطلب ایک دم سے جو ہے ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا، تو ہم کیا بولتے ہیں کتنا جنونی انسان ہے، اس کو کس چیز کا جنون چڑھ گیا ہم بولتے. تو ویسے چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے پھیلاتے تھے، تو دین کا کام جب کرتے تھے تو کنٹینیوسلی جو ہے لوگوں کو جا جا کے جو ہے دین پھیلاتے تھے. کنٹینیوسلی جو ہے دین کی باتیں کرنا، دین کے بارے میں بتاتے جانا، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنانا، دین کے بارے میں بتانا، توحید، رسالت، آخرت، یہی ٹاپک کے اوپر بات کرتے تھے. ہر بار ایک ہی چیز کے اوپر بات کرتے. تو یہ لوگ بولتے تھے کہ ان کو تو جنون چڑھ گیا ہے، یہ تو پاگلوں جیسی حرکت کر رہی ہے، تو جنونی ہو گئے انہوں بہت زیادہ. اور پھر اس کے بعد ایک بار بولتے ہیں کہ یہ تو شعر شاعری کی کلمات ہے، یہ تو شاعر ہو گئے، کیونکہ ان کے جو کلمات تھے وہ شعر شاعری جیسے ان کو دکھتے تھے. تو بولتے تھے کہ کیونکہ عربی جو یہ زبان تھی نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو عربک وہ یوز کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی عربک اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہے اس میں کہ ایسے الفاظ انہوں نے کبھی عربی لینگویج میں نہیں یوز کیے تھے. ٹھیک ہے. آج عربی کلمات جو ہے لینگویج ایوالو ہو گئی، تو ہم کو جو ہے بہت سملیرٹیز ملتی ہے. جو نارمل عربک نیٹو اسپیکرز ہے ان سے جو ہے ہم کو اب جو ہے بہت زیادہ سملیرٹی دکھتی ہے قرآن کی عربک سے. مگر اس زمانے کی جو عربک تھی وہ اس ٹائم پہ جو ہے اتنا زیادہ ایوالو نہیں تھی، تو ان کی جو وکیبلری تھی وہ وکیبلری جو ہے بہت لمیٹڈ جیسا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نیو مطلب اسی ورڈ کا سینونیمز جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے قرآن کے ذریعے سے. تو آج جو عربک لینگویج اتنی ایوالو ہوئی ہے، جو وکیبلری ہے موسٹ آف دا وکیبلری جو ہے قرآن سے دی گئی ہے. موسٹ آف دا وکیبلری کے سینونیمز وغیرہ جیسے ورڈز ہے وہ سب جو ہے لینگویج میں جو یوز ہوتے ہیں وہ قرآن کے ورڈز سے ہی یوز کیے جاتے ہیں. اتنا زیادہ جو ہے ایوالو کیا گیا عربی لینگویج کو. مگر اس زمانے میں جو ہے ان کی جتنی وکیبلری تھی، جتنا وہ لوگ جانتے تھے عربی لینگویج کو، ان کو جو ہے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں تو ایک شاعرانہ کلام ہے، ایک بالکل ایک الگ ہی ایلین چیز ہے، ایک یہ ورلڈ کو بلونگ کرنے والی چیز نہیں، یہ اپنے سے بنا کے جو ہے ایک شاعری، شعر شاعری وہ اپنے سے کر رہے ہیں. یہ بات ان کے دماغوں میں تھی. تو اسی لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، کیونکہ ایک شاعر ہی جو ہے ایک اچھا کلام بنا کے وہی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شاعروں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شعر شاعروں کو کیا تم لوگ نہیں دیکھا کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ تو جو ہیں اور وہ لوگ جو ہے ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور شعر شاعری کرنے والے جو ہے اپنے سروں سے نہیں سوچتے، وہ لوگ کیا ہے صرف شعر شاعری کا کلام سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے ایک ہی چیز میں گنگناتے پھرتے اور ایک ہی چیز میں بزی ہوتے. وہ لوگ ان کو دنیا کی یا شعر شاعری سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں صرف اسی میں انٹرسٹ رہتا، اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں ان کو انٹرسٹ نہیں رہتا. نہ ہی وہ ڈھنگ سے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا جو ہے کوئی ایک چیز میں انٹرسٹ الائن ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ لوگ کوئی صحیح زندگی اپنی سپینڈ کرتے ہیں شعر شاعری کے بغیر.
تو ان کی جو ہے لائف ایسی ہوتی ہے، جبکہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تک تم لوگ دیکھ لو، اور وہ لوگ جو ہے وہ کرتے بھی نہیں ہے جو وہ لوگ بولتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فوکس تھے، انہوں شروع سے صرف ایک ہی بات بتا رہے تھے، توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، صرف ایک ہی کلام ان لوگوں کو بتا رہے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام چینج نہیں کیا، جیسا ان لوگوں نے باتیں چینج کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چینج نہیں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا قول اور فعل ایک ہی تاری پر تھے۔ قول مطلب جو بولتے تھے، اور فعل مطلب جو کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے کہ اچھے حسن اخلاق رکھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھی اخلاق اتنے اچھے تھے۔ جب وہ بولتے تھے کہ امانت داری مطلب امانت داری رکھو، یعنی امانت دار بنو، تو انہوں بھی خود بھی امانت دار تھے، اور انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کو بھی یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امانت دار ہیں، سچے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ جیسا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو، اگر میں بولوں تم پہ کہ تمہارے اوپر جو ہے ایک لشکر کا یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، تو وہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم بالکل آپ پہ بھروسہ کرتے، آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد جو ہے نبوت سے پہلے کا جتنا بھی دیکھو، وہ لوگ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ انہوں سچے ہیں، ٹھیک ہے، ایون بزنس میں بھی بولتے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ بزنس کرنے والے تھے، تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے۔ اور امانت داری کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ، تو ان کا نام بھی امین رکھ دیا تھا، ان کا لقب بھی جو ہے امین رکھ دیا تھا لوگوں نے، ان کو صادق اور امین بولے تھے۔ اور انفیکٹ مانو نبوت کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہے اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے، ایون انفیکٹ نان مسلمز بھی جو ہوتے تھے وہ لوگ بھی جو ہے اپنی امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے، صرف اسی لیے کیونکہ وہاں پہ مکہ میں ان کے اتنا امانت دار انسان کوئی تھا نہیں وہاں پہ۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ مطلب آگے ہم لوگ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، بٹ ابھی تھوڑا ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ واقعہ کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا مکہ میں، اور کہا کہ یہ سب کی امانتیں ہیں، جب تک یہ تم لوٹا نہیں دیتے ان کی امانتیں ان کو واپس، تب تک مدینہ مت آنا۔ تو یعنی ان کو مدینہ آنے کا حکم کب ہوا؟ جب وہ پوری امانتیں جس کے بلونگ کرتی تھی ان کو واپس دے کے اس کے بعد آگے آنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا۔ تو وہاں پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے امانتیں، مگر نہیں، انہوں نے کیا کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا، اور وہ فرمایا کہ یہ ساری امانتیں جو ہے ان لوگوں کو واپس کرو۔ تو اپنی بات پر قائم رہے نا، امانت داری کی جب بات کی تو پھر امانت داری پر جو ہے وہ قائم رہے، تو انہوں نے جو ہے امانت داری بتائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قول اور فعل ایک ہی طرف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی شعر شاعری لوگ جو کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ لوگ منہ سے بولتے وہ لوگ وہ کرتے نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور یہ ان لوگوں نے یہ چیز جو ہے اپنی آنکھوں سے یہ انہوں نے دیکھی تھی، یہ چیز جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے چوتھا ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب جب یہ بھی اتنا پلاننگ ان کی کام نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھی چیز یہ کی کہ بحث اور کٹ حجتی انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ اب ان کے پاس کیا تھا کہ ان لوگ جو ہے کچھ بھی بہانے سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اگینسٹ جانا تھا، کچھ بھی ریزن رہو بس ان کو اگینسٹ جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا ان کے پاس جو بحث کرنے کے لائق جو ان کو ٹاپک ملی تھی، وہ 3 ٹاپکس تھے، ایک تھی توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ یہ 3 اتنے بڑے ٹاپکس تھے ان کے پاس۔ جی، رسالت کا مطلب؟ رسالت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول قرار کیے گئے۔ پروفٹ ہوڈ ہے کیا؟ ہاں، پروفٹ ہوڈ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، وہ اس کو رسالت بولتے ہیں، ان کی پروفٹ ہوڈ پہ۔ تو 3 ٹاپک ان کے پاس جو ہے ایز اے سب سے بڑا جو ڈیبیٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، ڈیبیٹ جو ہے ہم لوگ آخرت کے بارے میں دیکھیں گے، توحید اور رسالت کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ لوگ کو آگے۔ ابھی ہم لوگ آخرت کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آخرت کا ایسا تھا، ٹھیک ہے، توحید کیا تھی کہ ایک اللہ کو ماننا، رسالت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی ماننا، ٹھیک ہے۔
یہ دو چیزیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھی. چلو پھر بھی کیا ہے آنکھوں سے تھوڑا بہت دکھ رہا ہے تو مطلب اس پہ تھوڑا بہت بلیو کر سکتے ہیں، مگر آخرت کی ٹاپک ان کے لیے اتنی حیرت زدہ ٹاپک تھی کہ وہ لوگ جو ہے اپنی عقل میں، ان کی عقل میں لانے والی بات ہی نہیں تھی وہ، مطلب ان کی لاجک پوری ختم ہو جاتی تھی جب آخرت کی ٹاپک آتی تھی. تو آخرت کی ٹاپک جب شروع ہوتی تھی تو وہ لوگ جو ہے آخرت کی ٹاپک پہ اتنی لمبی بحث کرتے تھے، کیونکہ ان کی عقل جو تھی، مطلب وہ لوگ اپنا جو ہے لاجک استعمال نہیں کرتے تھے، دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ یہ ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ پیدا کیسا کریں گے. ان کا سوال یہ اٹھتا تھا کہ مطلب آخرت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ آخرت میں جو ہے تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. تو انہوں کیا بول رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہڈی ہو جائیں اور ہم جو ہے چورا چورا ہو جائے، یعنی جب پوری ہماری جو ہے ہڈیاں پوری پاؤڈر بن جائے، پوری چورا چورا ہو جائے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھ کھڑے جائیں گے. اس کے بعد کیا بول رہے او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، یعنی ہمارے جو پچھلے باپ دادا ہے سب پوری پیڑیاں، پورے اینسسٹری ہماری ٹھہر جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے یہ. تو یہ ان کا جو ہے سوال ان لوگ اٹھاتے تھے اس بارے میں کہ مٹی ہڈی ہونے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی، آخرت کی اور رسالت کی جب دعوت دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم لوگ جو ہے مرو گے تو بالکل ایسے جیسے تم سوئے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، بالکل سونے کے برابر، یعنی رات میں جب تم سونے جاتے ہو تو اس کی برابر جو ہے تم مر جاؤ گے، اور پھر تم جب اٹھو گے آخرت میں تو تم ایسے اٹھو گے جیسے تم بالکل دوسرے دن صبح میں اٹھ رہے ہو. اتنے ایزی وے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی. مر کے دوبارہ اٹھنے کی بات جو ہے آخرت کی، ان کو اتنی ایزی وے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی، مگر ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں گئی اور ان لوگ جو ہے ایسے ایسے سوال پوچھتے رہے. تو ایسے سوالات جو تھے ان کے اندر، یہ جو سوالات جو تھے نا، یہ ساری کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم جو ہے کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے، تو اس کا جو ہے مطلب کیوں اٹھائے جائیں گے، جو ان کے سوالات تھے تو اس کا جو ہے آنسر اللہ تعالیٰ جو ہے پوری قرآن میں جو ہے بہت ایزی وے میں سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ایزی وے میں ان کو جو ہے سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب کوئی ظلم کرنے والا مر جائے، ٹھیک ہے، جب کوئی ظلم کرنے والا مر جائے اور مظلوم ظلم سہتے سہتے مر جائے، اور جب کوئی احسان جتانے والا احسان جتاتے جتاتے مر جائے اور کوئی احسان کرنے والا احسان کرتے کرتے مر جائے، تو جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس کا حساب کتاب ہوگا. ان شارٹ جو سمرائزڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میجورٹی جگہوں پہ جو ہے یہ بات بتائی کہ شارٹیسٹ ہم سمری اگر نکال سکتے ہیں قرآن کی تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا کیوں یہاں پر مرحلہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کیوں رکھی، ٹو ہیو جسٹس. دنیا میں کیا ہے، انسان ظلم کرے گا تو ظلم کرتے کرتے جو ہے وہ مر جائے گا اس حال میں، ٹھیک ہے. اب مظلوم جو ہے اپنا ظلم سہتے سہتے وہ اسی حال میں مر جائے گا. احسان کرنے والا وہ احسان جتاتے جتاتے جو ہے اسی حال میں مر جائے گا، اور احسان کرنے والا کیا ہے، احسان کرتے کرتے ہی انہیں اسی حال میں مر جائے گا. تو جسٹس کہاں ہے ان میں. اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ تو صرف ایک ایگزامپل بتایا ہے، مگر اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں اور آتی ہیں. تو ہر چیز میں کیا ہے، ایک جسٹس ہونا ضروری ہے. تو انسان کے اعمال، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہے وہ اس کے جو ہے دنیا میں وہ کیسے اسپینڈ کر رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چیز ہم نے رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کی کر دیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کو تو اچھا کا بدلہ ملنا چاہیے، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو تو غلط کا بدلہ ملنا چاہیے. اب ہم مسلمانوں کو گناہ گاروں کے برابر نہیں کر سکتے نا، یعنی مجرمین اور جو ہے ایک قیدی، فار ایگزامپل ایک قیدی جو ہے ایک انوسینٹ سویلین کے برابر نہیں ہو سکتا نا. ایک کرمنل ایک انوسینٹ سویلین کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا.
تو وہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک فرما بردار ایک نافرمان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. تو نافرمان کا جو لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پر گناہگار کا جو استعمال کریں وہ مجرم بولے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلم کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک فرما بردار ایک نافرمان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. ہم اس کو برابر ایک لیول پہ نہیں رکھ سکتے نا, ایک جسٹس مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو تم جو بھی عمل کر رہے ہو تم کو وہ عمل کے برابر جو ہے تم کو صلہ ملے گا. تم اگر اچھے اعمال کر رہے ہو تو تمہارے کو اچھے اعمال کے برابر صلہ ملے گا, اور برے کر رہے ہو تو برے کے برابر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا, کیسے فیصلے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو. یہ مطلب برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے نا. جب تم خود جو ہے مطلب دنیا میں اپنی برابری دیکھتے ہو, اپنی انجسٹس نہیں سہن کر سکتے, دنیا میں رہ کے نہیں سہ سکتے, تو پھر آخرت میں کیا ان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. آخرت میں بھی جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اب یہ لوگ جو ہے ملٹیپل جو ہے یہ لوگ ڈاؤٹس کریٹ کرتے تھے اور یہی چیز جو ہے بولتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ میم تعالیٰ اس میں جو ہے سورہ جی میم اب سورہ القلم سے تھوڑا ایکسپلین کریں گے پھلٹا القلم سے. سورہ القلم قلم سے, ہاں کون سی آیا تھا اس میں سے دیکھ اب سورہ مسلمان قلم اور کی 35 اور 36. وہ مسلمان اور مجرمین کو ایکول نہیں رکھ سکتے, وہاں سے ایکسپلین کرنا. اوکے. سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا مسلمان یعنی کیا فرما بردار, یہاں پہ جو مسلمان جو لفظ استعمال کیا گیا نا عربی میں, افنجعل المسلمین کالمجرمین جو ہے نا, تو مسلمین کا جو ورڈ استعمال کیا گیا, مسلمین کا ایک اور ایک معنی عربی میں آتا ہے فرما بردار کو بولتے ہیں. تو پاپا مطلب فرما بردار یعنی اوبیڈینٹ, اوکے میم. نافرمان یعنی ڈس اوبیڈینٹ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی اوبیڈینٹ لاس فالو کرنے والا لا بریکر کے برابر ہو سکتا ہے کیا. اب فار ایگزامپل میں بولتی ہوں آپ لوگوں کو کہ دنیا میں جو ہے ایک کرمنل ہے, کچھ بھی کرائم کیا ہوگا اس نے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کرمنل ہے, تو ایک کرمنل ایک جس نے کرائم نہیں کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کیا, ایک انوسینٹ کے برابر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا نا. جسٹس ملنا ضروری ہے, جس نے جو کرائم کیا اس کو اس کے حساب کی سزا ملنا ضروری ہے, رائٹ. اب آپ ایک انوسینٹ کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال سکتے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر بھی جو ہے اس کو زبردستی پکڑ کے آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے. وہ انسان فریڈم ڈیزرو کرتا ہے, اور جو جس نے کرائم کیا ہے اس کو جیل میں ڈال کے اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کے کیے کی سزا اس کو ملنی چاہیے. تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے ایک اوبیڈینٹ بندہ ایک ڈس اوبیڈینٹ بندے کے کیسا برابر ہو سکتا ہے. ایک انسان جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے, جو پورا اوبیڈینٹ ہے اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, اور جو انسان بالکل بھی ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہے, یعنی اللہ نے جتنے رولز بتائے وہ سب بریک کیا اس نے, تو یہ دو لوگ جو ہے ایکول کیسے ہو سکتے, ایک ایکولی ایک ساتھ کیسے ٹھہر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ تم کیسے حکم چلا رہے ہیں, یعنی تم کیسا فیصلہ کر رہے ہیں یہ چیز کا, جب وہ لوگ ایکولی نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ کیسا ہوا تمہارا. کیونکہ ان کو یہ کوشچن تھا کہ کیوں آخرت آنا ضروری ہے, آخرت کیوں آئے گی, کیسے آئے گی. تو بات کی بات ہے, ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیوں آنا آخرت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے نا آخرت کی, یہ جو ٹاپک ہے یہ کیا ہے, بہت سارے داعی کے لیے, اگر آپ داعی بن رہے ہیں تو بہت سارے جو ہے لوگ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے. انفیکٹ جو بچے ہیں یا جو نئے دین میں داخل ہوئے ہیں ان کے دماغ میں بھی جو ہے یہ سوالات آتے ہیں. تو آپ لوگ کیا ہے یہ تفسیر کا یہ پارٹ آپ لوگ کھول کے ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں آخرت کا, کہ یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیتوں پر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, جس کا ہم جو ہے ریفرنس نکال کے ہم بتا کے بول سکتے ہیں. تو سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیسا فیصلہ کریں کہ اوبیڈینٹ اور ڈس اوبیڈینٹ برابر کیسے ہو سکتے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا ہم بنا دے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر
کس کے برابر؟ مفسدین کے برابر، جو فساد کرتے ہیں زمین میں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہ ہم جو ہے نیکی کرنے والوں کو برائی کے برابر کر سکتے اور نہ برائی کرنے والوں کو نیکی کے برابر کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ تم جو عمل کرتے ہو تم کو اس کے برابر کا بدلہ ملے گا، چاہے برا عمل کرو تو برا بدلہ ملے گا، اچھا عمل کرو تو اچھا بدلہ ملے گا۔ تو دنیا میں تم جیسی اپنی زندگی اسپینڈ کرو گے وہاں پہ وہ بدلہ تم کو ملنا ہی ملنا ہے، یعنی ہر ایک کو جسٹس ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بول رہے کہ تم گناہ کر دیا تو تمہارے کو ڈیفینیٹلی پنشمنٹ ہے اور اچھا کرنے والوں کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ اچھا کرنے والوں کو ہی جو ہے جنت ہے اور برا کرنے والوں کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں، تم دنیا میں جیسا عمل کرو گے یعنی اچھے سے رہو گے تو پھر تمہارے کو اچھا عمل ہے، اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے، اور برا عمل کرو گے تو برا عمل کا بھی برا بدلہ ہے۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ دیکھو جنت اور یعنی آخرت آنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جو تم دنیا میں کر رہے اس کا تمہارے کو بدلہ ملنا ضروری ہے، یعنی جسٹس وہاں پہ فارم کر کے ہم کو رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین طرحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ کیا گمان کیا تم لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ مرنا جینا یکساں ہو جائے، برابر ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نیکی کرنے والا اور بدکاری کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور تم گمان کرتے ہو کہ ہم جینا اور مرنا تمہارا سب کا جو ہے ایک جیسا کر دے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جیسی زندگی اپنی اسپینڈ کرو گے موت کے بعد تمہاری حالت ویسی ہوگی۔ دیکھیے کتنے بار ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہی چیز جو ہے الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین ہے۔ تم تو سمجھ رہے ہیں کہ تم گمان کر رہے ہیں، یعنی تم ازیوم کر رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے جینا اور مرنا ایک جیسا رہے گا، بالکل بھی نہیں۔ نیکی کرنے والے کا جینا مرنا بدکاری یعنی گناہ کرنے والے کے جینے مرنے سے ڈفرینٹ رہے گا، ایک جیسا ہرگز بھی نہیں رہے گا۔ تم میں سے کسی کا بھی جو ہے جینا مرنا نہیں رہے گا، اور یہ عجیب سا فیصلہ تم لوگ کر رہے ہیں، یعنی تمہارا فیصلہ جو ہے عجیب سا فیصلہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ تم نیکی بھی کرے تو تمہارے کو وہی بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو بھی سیم بدلہ ملے گا، یہ بدلہ سیم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کی عقل کی بات جو آتی ہے کہ وہ لوگوں نے جو ہے سوال کیا تھا کہ یہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا دنیا میں، ہم مر گئے، ہم ہڈی مٹی ہو گئے۔ جو سورہ واقعہ کی آیت تھی انہوں نے کیا بولا، یقولون اِنَّا اِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا عِظَامًا وَيَعُوسُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ جو انہوں نے پوچھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جب مٹی ہڈی ہو جائیں گے، پورا بورا ہو جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، ہم اور ہمارے باپ دادا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم کو پیدا کرنا سخت ہے یا پھر آسمان کو؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ آسمان تو مطلب اتنا بڑا ہم نے جو ہے بنا پلرز کے اس کو ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے، تو تم سوچ کے ہم کو بتاؤ کہ تمہارے کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقدار على ان يحيي الموتى۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں، آیت میں بتا رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی پیدا کرنے سے وہ نہیں تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آسمان اور زمین اور پوری کائنات کو بنا کے نہیں تھکا، وہ کیا ایک مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے کتنا ہی مشکل ہوگا ایک مردے کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا، جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ واقعات کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور البتہ بے شک تم پر جو ہے پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے،
پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بولیں کہ تمہارے کو جب ہم پہلی وقت پیدا کرے تھے تو تم دیکھے تمہارے کو کس طریقے سے ہم پہلی وقت پیدا کرے تھے، تو جب پہلی مرتبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اور تمہارے کو جو پہلی مرتبہ پیدا کرے تھے تو تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ ہوتا ہوا، اپنے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے تم اپنے سامنے ایک لائف کو فارم ہوتے ہوئے دیکھے نا، تو وہ اللہ کی طرف سے تو تھا۔ ایک پورا ایک جیون انسان کو جو ایک زندگی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بچے پیدا کیے ہیں، تو ایک بچے سے ایک پورا انسان جو بنا، ایک انسان کی پیدائش، ایک جانور کی پیدائش، ہر چیز کا مطلب ایک نیو لائف آنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے یہ چیز پیدا ہوئی، پھر بھی تم سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری بار کیسے جو ہے پیدا کرے گا۔ اور پھر اس کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطی السماء کطی السجل للکتاب کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جسے تومار اور اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب پہلی مرتبہ جب آسمان کو پیدا کیا تھا، جب آسمان پیدا ہوا تھا پہلی مرتبہ جب ہم جو ہے اس کو پیدا کرے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آسمان دوسری مرتبہ یعنی لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جانا یعنی فولڈ کر دینا پورا، تو قیامت کے قریب کیا ہوگا، آسمان گر جائے گا نا، پورا جو ہے آسمان جو ہے وہ گر جائے گا، پورا کرش ہو جائے گا۔ تو یہ جو آسمان ہے پورا جب کرش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ ایک آسمان کو پیدا کر سکتے، ایک انسان کو پیدا کر سکتے، تو پھر دوسری مرتبہ ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اور پھر اس کے بعد آخری میں جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ قاف کی آیت نمبر 15 میں ایک اور ایک دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ افعین بالخلق الاول بل ہم فی لبیس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی بار پیدا کر کے تو ہم نہیں تھکے، تو ہمارے لیے کتنا ہی مشکل ہوگا دوسری بار پھر سے پیدا کرنا۔ تو دیکھیں بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی دلیلیں دی ہیں، الگ الگ آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار اتنی ساری دلیلیں دی ہیں کہ ہم کو جو ہے پیدا کرنا پہلی مرتبہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، تو پھر تم کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل کام ہوگا یہ؟ تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ کلاس ختم کریں گے۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ رسالت اور توحید کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ لوگ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔